أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العلي العظيم صلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I was asked to go a little bit in English, maybe 15-20 minutes, and then rest in Urdu. Looking at the time, I think I can only go in one and not both, because namaz is around 6:20, so I will try and finish it off within that time. Don't want to clash it with the time of namaz, so that we can start the namaz on time. The verse that I recited is from Surah Rum, verse number 7, in which Allah subhanahu wa ta'ala is addressing by saying that these people, these mu'mineen, or people in general, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. They know the superficial realities of this worldly life. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. But they are heedless, غافل, from the life to come. And this is in regards to everyone that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. And when He uses the word ghafil, it requires us to understand what this word ghafil means. Over here, it is translated as unaware. We can also translate it as heedless, the one who does not take heed. And there are different meanings that can be derived from this word. But the gist of this ayat is talking about two things. That generally speaking, people are paying too much attention toward the zahir of dunya, the apparent life and the superficial realities of this life, but they're all unaware of what? They're all unaware of the reality of the hereafter, which indeed they are created for. The thing which they are created for, they are unaware of it. What is it that insan starts out? This infant from the very beginning is worrying about how to access the food. Allah subhanahu wa ta'ala intuitively gave this knowledge to this infant, where to seek his or her food. That is the first and the foremost thing anyone worries about. Khuraq, khayenge kahan se? When he grows a little bit, the second thing that comes to the mind while going through adolescence and adulthood is the luxuries of the life. Aish o ishrat, wo kaise faraham ho. And at the end, what are they all worrying about? When they get to the age when they're now ready to get married, now they're worrying about having kids and awlad wa ma fiha. So this is how it starts out for every individual. First, worries about food. Second stage, worries about seeking these luxuries. Third stage, awlad, and so on and so forth.
But when Allah subhanahu wa ta'ala is counting all of these three things, what does He say? These are just the zahir of this dunya. A person who's only worrying about these three aspects of the life is ghafil from akhirah, is heedless from which is to come. What does ghafil mean? Ghafil has been translated as someone who's bekhabar, someone who does not have the proper awareness. Different translations have been given over here. Our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ghafil उसको कहते हैं कि जो सो रहा है. सोने वाले शख्स को गाफिल कहा जाता है, क्योंकि जब वो सो रहा है तो जाहिर सी बात है वो गाफिल है उन चीजों से जो उसके आसपास हो रही हैं. इसीलिए रसूल क्या फरमाते हैं, कहते हैं अन्नासु नियामुन गाफिलून. People are sleeping, therefore they're ghafil. सो रहे हैं इसलिए गाफिल हैं. इज़ा मातू इंतबहू, जब मौत वाक़ई होगी तब इनको ख्याल आएगा, जब बेदार होंगे, then they will be awake. Look at the beauty in this kalam of our Prophet, how he explains, and then later on he also says, now look at this reality that there's this वाक़इयत. वो शख्स जो सो रहा है वो वाक़इयत से गाफिल है. क्यों? आप अंदाजा कीजिए कि एक शख्स अगर सो रहा है, ख्वाब में है, तो हो सकता है कि उसके पाँव से कोई चीज टकराए, कोई चिराग अगर कोई था, मोमबत्ती कोई चीज ऐसी थी, उसके पाँव से लगे और बकिया जितनी भी जगह है उसके आसपास उस सबको आग की लपेट में ले ले. ये शख्स गाफिल है. गाफिल है कि आग लग गई उसके आसपास. या मसलन कोई बच्चा उसके नीचे आके ऐसे दब जाए कि उसको ख्याल भी ना रहे, वो बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठे. यकीनन ये शख्स अगर जाग रहा होता तो ये कोई काम ना करता, ना आग लगाने की कोशिश करता. भारत ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ख्वाब में और बीदारी में भी आग लगाते हैं, लेकिन यहाँ मुराद ये कि एक बाशऊर शख्स यकीनन आग नहीं लगाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके आसपास का जो माहौल है वो सही और सालिम रहे. या किसी बच्चे की इस तरीके से कोई जान नहीं ले सकता. हाँ, अगर गाफिल होगा तो इतना बड़ा गुनाह कर रहा है, हालांकि वो गुनाह उसके साबित नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा काम अंजाम दे देगा कि जो वो यकीनन अपनी बेदारी में अंजाम ना देता. यहीं पे रसूल ये फरमाते हैं, क्या कहते हैं, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, कि अपने आप को मार डालो इससे पहले कि तुम्हें मौत वाक़ई हो जाए. यहाँ पे लफ्ज मूतू क़ब्ल अन तमूतू, दोनों रूट्स जो है वो मौत से निकल रहे हैं. क्या मुराद है कि अपने आप को मार दो इससे पहले कि तुम्हें मौत वाक़ई हो जाए. पता चला मौत जब आती है इंसान को तो वाक़ियत सारी की सारी खुल के सामने आ जाती है. जब हम इस दुनिया से गुजर गए तो अब हर चीज हमारी आंखों के सामने आया है. कहा अपने आप को इस दुनिया में मार डालो इससे पहले कि वो तुम्हारी बेदारी बाद में आ जाए. कहा अपने आप को बेदार कर लो इस दुनिया में, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, इससे पहले कि वो रियल बेदारी जो कि खुदावंद मुतआल तुम्हें देने वाला है वो तुम्हारे ऊपर ना आ जाए. सलाम भेजी मोहम्मद व मोहम्मद. कहीं ऐसा ना हो कि सोते रह जाओ और मौत वाक़ई हो जाए, उठ भी ना पाओ और मौत वाक़ई हो जाए. ऐसे रहो कि जिस पर लोग रश्क करें, और ऐसे जाओ कि लोग अफसोस करें कि वो शख्स हमारे दरमियान था और अब हमारे दरमियान ना रहा. मिसाल आपके सामने की है कि जिसकी बरसी के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं. मामूलन मैं शख्सियतों के बारे में बयान नहीं करता, लेकिन ये वो शख्सियत थी कि जिसको मैं खुद करीब से जानता था, और कुर्ब ये कि मैं जितनी दफा भी यहाँ का आया मेरा क़याम उन्हीं के यहाँ हुआ करता था. और इस कुर्बत की वजह से वो फौज जो मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जब जंग से वापस आ रहे थे, इमाम का गुजर हुआ कब्रिस्तान से, तो इमाम ने कहा ठहर जाओ. ठहर गए तो इमाम ने उस वक्त उन कुबूर की तरफ मुखातिब होकर कलाम किया और कहा, या अहलुल कुबूर, कि इन कब्रों में बसने वालों, तुम हमसे लाहिक हो गए, तुम पहले चले गए और हम तुम्हारे बाद मुल्हक हैं, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं. तुमने सबकत ले ली, लेकिन यकीनन ये चीज हमारे ऊपर भी आने वाली है, कोई शक नहीं है.
بس فرق یہ ہے کہ تم پہلے چلے گئے، ہم کچھ دن بعد آئیں گے۔ ہماری یہاں کی خبریں یہ ہیں کہ جو گھر جن میں تم آباد تھے اب ان میں کوئی اور رہنے لگا ہے، وہ مال و زر جو تم چھوڑ کے گئے تھے وہ سب خرچ ہو گیا ہے، وہ عورتیں جو تم چھوڑ کے گئے تھے وہ اب کسی اور کی عورتیں ہیں، یا مختلف امام علیہ السلام نے یہ مثالیں دیں۔ اور پھر کہا اب تمہارے پاس کیا خبر ہے، قبروں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تمہارے پاس کیا خبر ہے، یہ تو اخبار تھے اس دنیا کے جو ہم نے تم تک پہنچا دیے، تمہاری طرف کیا خبر ہے۔ امام کہتے ہیں اگر ان کو کلام کی قوت دے دی جاتی تو یہ پلٹ کے یہ کہتے خیر الزاد التقوی، کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اگر ان کو کلام گویائی دے دی جاتی تو ان کا جواب صرف اتنا ہوتا، نہ یہ پیسے کے بارے میں بولتے، نہ یہ ازواج کے بارے میں بولتے، نہ یہ اپنی اولاد کا ذکر کرتے، نہ یہاں کے عیش و آرام کا تذکرہ کرتے، صرف ایک چیز کہتے کہ خیر الزاد جو تم اپنے ساتھ لے کے آنا چاہتے ہو وہ صرف اور صرف تقوی ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور یہ وہ چیز تھی یقیناً جو اس مرحوم کے اندر موجود تھی، اور ہم سب اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جو اس مرحوم کے اندر یہ چیز یقیناً موجود تھی کہ جس طریقے سے با تقوی زندگی گزاری، اور وہ خیر الزاد تقوی یقیناً ان کے کام آنے والا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور دیکھیے کہ زندگی ایسی ہو کہ حتیٰ دشمن بھی گریہ کرے۔ اسی لیے جب مولا متقیان کی شہادت کے بعد سے امام کا سب سے سخت دشمن معاویہ، امام کے کچھ اصحاب اس کے پاس آتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ علی کے بارے میں ذرا بیان کرو۔ کہا ہمیں معاف رکھو، ہم علی کی کچھ ثنا تمہارے سامنے کریں۔ کہا نہیں، میں اصرار کرتا ہوں کہ علی کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ جب بیان کرنا شروع کیا کہ علی کس طریقے سے رات بھر قیام کرتے تھے عبادت میں، علی کے شب و روز کی جب گواہی دینا شروع کی تو کہتے ہیں حتیٰ معاویہ کی آنکھوں میں آنسو، یعنی انسان کا سب سے سرسخت دشمن بھی آنسو روئے۔ اور اس کے بعد سے جب اس نے دیکھا کہ تغیر ہو رہا ہے، چاہا ان اصحاب علی کے اندر کچھ تفرقہ پھیلائے، کہتا این الطرفاء۔ ان میں سے ایک شخص تھا کہ جس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا طریف، ایک کا نام تھا طرفہ، ایک کا نام تھا طارف۔ تینوں کو جمع کر کے کہا این الطرفاء، کہ تمہارے وہ 3 بیٹے کہاں گئے؟ جانتا تھا کہ یہ ایک تیر ہے جو وہ پھینک رہا ہے، کیونکہ یہ 3 بیٹے اس شخص کے صفین میں مولا کی رکاب میں شہید ہوئے۔ کیا کہتا ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کہاں گئے؟ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہ کیا، حسن اور حسین کو بچا لیا، لیکن تمہاری اولاد جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ جواب دیکھیے، یہ وہ شخص ہے جو حق شناس ہے، جواب دیتا ہے اگر حق کی بات ہے تو میں نے علی کے ساتھ حق نہ کیا، ادا نہ کیا، میں نے علی کا صحیح انصاف نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے اگر میں نے انصاف کیا ہوتا تو آج میں قبر میں ہوتا اور علی زمین پہ ہوتے، صرف اس وجہ سے کہ آج علی قبر کے اندر ہیں اور میں زندہ ہوں، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ یہ ہے معرفت مولا کی کہ 3 بیٹے گنوا دیے، 3 بیٹے شہادت شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ذرہ برابر بھی ایمان میں کوئی کمی نہ آئی۔ صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ابو ذر سے کہ یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، کہ ابو ذر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے استعمال کر لو یا غنیمت جانو۔ 5 چیزوں کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ 5 دوسری چیزیں تمہارے اوپر غالب آ جائیں۔ یہ اقوال ہے مولا متقیان معصومین کے، رسول اللہ کے، جو ایک ایک جملے کے اندر اتنی معنیت رکھتے ہیں کہ پورا لائے عمل زندگی کا ہمیں دے جاتے ہیں کہ اے ابو ذر 5 چیزوں کا خیال رکھنا 5 چیزوں سے پہلے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کا خیال رکھنا اس سے پہلے کہ بڑھاپا تم پہ آ جائے۔ پتہ نہیں ویسے آج کل بوڑھے چاہیں گے کہ دوبارہ جوان ہو جائیں یا نہیں، جو حالات گزر رہے ہیں جوانوں کے بھی، لیکن یقیناً یہ ایک بوڑھا ہی بتا سکتا ہے کہ جوانی کو وہ کس طریقے سے یاد کرتا ہے۔ یہ کہا صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اس سے پہلے کہ تم کی کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔
ہاں یہ ایک وہ چیز ہے کہ یقیناً ایک بیمار سے اگر آپ پوچھیں تو یہ یقیناً وہ رشک کرے گا اس شخص کے اوپر جو صحت مند ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غفلت سے باہر نکلتے ہیں کہ جب دیر ہو جاتی ہے. جب موت واقع ہو گئی اب کیا فائدہ اس توبہ کا؟ یا بس وہ آخری وقت آ گیا، لمحہ آ گیا کہ آپ توبہ کی تمہارے پاس وہ لو ان کے خدا نے بتایا آخری دم تک توبہ کی سہولت دی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ تم توبہ اس وقت کر دو جب تم سالم ہو. اس توبہ کا الگ ہی مزہ ہے کہ جب تم سالم ہو، جب تمہارے اندر اختیار ہے. اب تو بالکل لبے گور بیٹھے ہو، اب جب توبہ کر رہے ہو تو یقیناً خدا اتنا رحیم اور کریم ہے کہ قبول کر لے گا، لیکن اس توبہ کی کمپیریزن نہیں کی جا سکتی. کہا دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. غنا کا قبل فقرک، اپنی ثروت مندی کو اپنی فقر کے اوپر غنیمت جانو کہ آج اگر غنی ہو، خدا متعال نے تمہیں غنیمت سے نوازا ہے تو اس چیز کو یقیناً اویل کرو صحیح طور سے، اس سے پہلے کہ فقر اور پاورٹی تمہارے اوپر آ جائے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور جو فرصت جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے اس فرصت سے صحیح فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم پوری طریقے سے مشغول ہو جاؤ اور کسی کام اور کرنے کی تمہارے اندر توفیق باقی نہ رہے. فراغ، یہ جو فراغ تمہیں ملا ہے، فرصت تمہیں ملی ہے. اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کام میں انسان اتنا بزی ہے یا دوسری اتنی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں انسان بزی ہے کہ بہت سارے واجبات سے بعض اوقات رہ جاتا ہے، یہاں تک مستحبات تک نہیں پہنچ پاتا. کہا اس فراغ کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، اور کہا حیاتک قبل موتک، اور اپنی حیات کو تم غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت تمہارے اوپر واقع ہو جائے. صبح بھیجی محمد تو یہاں پہ جو چیز واضح رسول اکرم بیان کر رہے ہیں وہ کہ انسان ان تمام چیزوں کو غنیمت جانے اور اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے ان چیزوں سے صحیح استفادہ کر لیں. حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے، اور اس چڑیا کے گھونسلے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے اس مخلوق کی خدا کی کہ جس کے پاس اپنا گھر موجود ہے، اور میں جو کہ نبی اللہ ہوں میرے پاس کوئی گھر نہیں. بس حواریوں نے یہ سننا تھا، اصحاب نے یہ سننا تھا. کہا کیا بات ہے، ہم آپ پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کے لیے گھر بنائیں گے. کہا اگر بنانا چاہتے ہو تو میں لے چلتا ہوں کہ کہاں بناؤ. ساتھ لے کے آتے ہیں دریا کے کنارے، کہتے ہیں وسط دریا میں میرا گھر بنا دو. کہا یہ تو ناممکن ہے، وسط دریا میں کون رہتا ہے؟ وسط دریا میں تو گھر زیادہ دیر نہیں رک پائے گا. کہا ہاں یہی مثال ہے اس دنیا میں رہنے کی کہ تم ایسے رہو کونوا فی الدنیا اضیافا، کہ تم اس دنیا میں گویا ایسی زندگی گزارو کہ تم مہمان کی طرح ہو، کچھ دن کے لیے ہو اور کچھ دن بعد تمہیں یہاں سے گزر جانا. کونوا فی الدنیا اضیافا، مہمانوں کی طرح اس دنیا میں تم زندگی گزارو. یہ نہ سوچو کہ تمہیں مستقل یہاں پہ رہنا ہے. ارے یہ کچھ دن کا دور ہے، کچھ دن کی حقیقت ہے جو گزر جائے گی، اس کے بعد سے وہاں کے لیے تم کام کرو. اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جب کوئی سائل آتا تھا امام کے پاس تو امام اس سائل کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے. اگر اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھتے تھے تو پہلے صدقے کو واپس لے کے اس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، پھر دوبارہ صدقہ رکھتے تھے، اور پھر یہ تاکید کرتے تھے کہ سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں اور کبھی بھگانا نہیں. کیوں؟ یہ تمہیں فیور دینے کے لیے آیا ہے، نہ کہ تم سے فیور لینے کے لیے آیا ہے. کہا خدا خود قرآن میں کہتا ہے وَأُخِذُ الصَّدَقَاتِ، خدا ہے جو صدقات کو اخذ کرتا ہے. اگر تم کسی سائل کے ہاتھ میں کچھ صدقہ رکھتے ہو تو یہ خدا کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے. اسی لیے امام نے بتایا میں اس لیے سائل کے ہاتھ کو چومتا ہوں، گویا یہ ید اللہ بن جاتا ہے 1 منٹ کے لیے. اور اس کے بعد کہا اس کو مت جھڑکو. کیوں؟ اس لیے کہ
یہ بہترین وسیلہ ہے تمہارے وسائل کو اس مکان سے اس مکان میں منتقل کرنے کا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. وائر نہیں کر سکتے, سینڈ نہیں کر سکتے, قبر میں ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. اگر ایک طریقہ ہے اپنے اچھے اعمال اور اپنے گڈ ڈیڈز کو یہاں سے اس طرف ٹرانسفر کرنے کا, تو یہ واحد طریقہ ہے کہ تم سائل کے ہاتھ پہ رکھتے جاؤ. صلوات بھیجیے محمد اور پھر جب انسان وحشت کی وہ منزل آتی ہے, آپ دیکھیے کہ کچھ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان, میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں, انسان کو اس موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈرتا ہے, خوف طاری ہوتا ہے اس کے اوپر. خود قرآن میں سورہ جمعہ کی وہ آیات جو آپ لوگ یقیناً ہر جمعے تلاوت کرتے ہوں گے, کہ جس میں خداوند متعال یہ کہتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہ رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء خدا ہیں, خدا کے دوست ہیں, اور کوئی اور خدا کا اولیاء نہیں ہے, من دون الناس, تو پھر موت کی تمنا کریں. فتمنوا الموت, اگر یہ اپنے اس وعدے میں سچے ہیں. پھر خود جواب دیتا ہے کہ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھیج چکے ہیں پہلے سے اپنے اعمال, اس کے اوپر شک ہے انہیں, اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے, تو کس طریقے سے موت کی تمنا کر لیں. ڈرتے ہیں اس موت سے. واللہ علیم بالظالمین, اور خدا یقیناً ظالمین سے آگاہ اور آشنا ہے. کہا قل ان کنتم, اور اگر تم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, اور اگر تم موت سے فرار کرو گے تو موت تمہارے تعاقب میں خود آئے گی. یقیناً کوئی فرار نہیں ہے موت سے, کسی کو کوئی فرار نہیں ہے موت سے, لیکن پھر بھی انسان کو ایک ترس ہے, ڈرتا ہے, ایک فیلنگ آتی ہے انسان کے اندر جو خوف کی فیلنگ ہے. 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر کیوں موت کا یہ خوف و ڈر طاری رہتا ہے. بس جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد پر. پہلی چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے, جیسے کہ خود اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ انہوں نے اعمال بھیج دیے ہیں, ان اعمال پہ چونکہ اطمینان نہیں ہے اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. ہم کو بھی جب اپنے اعمال کے اوپر شک ہوگا اور اطمینان نہ ہوگا تو یقیناً ہمیں بھی موت سے ڈر لگے گا, موت سے خوف آئے گا, ایک خوف و ہراس میں موت سے رہیں گے, کبھی بھی تمنا نہ کریں گے موت کی. کہا یہ پہلی وجہ ہے کہ جس کا اس آیت کے اندر بھی خداوند متعال نے تذکرہ کر دیا. اور وہ کس طریقے سے ہے کہ انسان جب واجبات کو انجام نہ دے. واجبات کو ناموس خدا سے تعبیر کیا گیا ہے. توجہ چاہوں گا کہ ناموس خدا کیا ہے, ہماری اور آپ کی ناموس کیا ہے. معمولاً انسان اپنے گھر, اپنی خواتین, اپنے باپ, اپنے بزرگان کو ناموس سمجھتا ہے. معمولاً خواتین کو اپنی ناموس سمجھتا ہے. امیجن کہ آپ کہیں سے گزر رہے ہوں اور کوئی ناموس کے اوپر کوئی ناگوار جملہ پھینکے, تو کیسا گرا گزرتا ہے انسان کے اوپر. انسان نہیں دیکھتا کہ کون ہے اس کے مد مقابل, کتنا بزرگ, کتنا بڑا, کتنا طاقتور ہے اس کے مد مقابل. جیسے ہی ناموس پہ کوئی حرف آتا ہے انسان فوراً آمادہ ہوتا ہے بدلہ لینے کے لیے. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ یہ واجبات ناموس خداوند متعال ہے. جب انسان ان کو ادا نہیں کرتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ناموس خداوند متعال کا اس نے پاس نہ رکھا. جب تمہیں اپنی ناموس کی اتنی فکر ہے تو یقیناً خداوند متعال کی ناموس کی بھی تم فکر کرو. تو بہرحال انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ بہرحال گناہ ہے, یا اس نے ان واجبات کو انجام نہ دیا, جس کی وجہ سے خدا خود اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. جو چیز وہ پہلے سے بھیج چکے ہیں کیونکہ مطمئن نہیں ہے اس لیے کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. دوسری چیز کیا ہے, موت کی حقیقت سے ناواقف ہے انسان. اگر موت کی حقیقت کو جان لے تو یقیناً انسان سرخروئی کے ساتھ, پورے جوش و جذبے کے ساتھ موت کی تمنا کرے. مثلا آپ امیجن کریں کہ ایک شخص
جس نے 20-30 سال جیل میں گزارے ہوں، اور اب اگر وہ جیل سے آزاد کیا جا رہا ہو تو کیا وہ خوش نہ ہوگا؟ کیا وہ اس کے اوپر کوئی خوف و ہراس یا کوئی اور کسی قسم کی اس کے اوپر کیفیت طاری ہوگی سوائے خوشی کے کہ وہ اس زندان سے آزاد کیا جا رہا ہے؟ اس شخص کو یقیناً مسرت ہوگی، خوشی ہوگی۔ کہا یہ دنیا، یہ انسان کی زندگی بھی ایک زندان کی مانند ہے، اس زندان سے جب انسان نکل رہا ہے تو یقیناً اس کو خوشی ہوگی۔ اسی لیے ہم اور آپ موت کی اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر گیا تو یعنی گزر گیا، یہ تھی حیات، وہ ہے موت۔ یہی جو دو جملے یوز کیے، لفظ استعمال کیے، ایک کو حیات کا نام دے دیا، دوسرے کو موت کا نام دے دیا، یہیں پہ غلطی پیش آ گئی۔ اسی لیے انسان موت کی حقیقت سے ناواقف رہ گیا۔ اگر ان جملوں کے اوپر ذرا غور کر لے، خود رسول جو کہہ رہے تھے موتو قبل ان تموتو، کہ اپنے آپ کو بیدار کر لو اس سے پہلے کہ ریئل بیداری تمہارے اوپر لا دی جائے۔ میں نے موت کا ترجمہ موت سے نہیں کیا، بیدار کر لو اس سے پہلے کہ ریئل بیداری تمہارے اوپر لے کے آ جائے، تو پتہ چلا موت دراصل بیداری کا نام ہے۔ انسان جب یہاں سے گزر رہا ہے تو ایسی کہ جیسے ایک زندان سے آزاد ہو رہا ہے، مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ہاں یہ نہیں جانتا کہ وہاں کیا پائے گا۔ اسی لیے اس دنیا کو بھی رحم مادر سے تشبیہ دی گئی۔ بارہ میں نے شاید مثال یہاں پہ بھی دی ہوگی کہ ایک بچہ جب رحم مادر میں ہے، اگر آپ اس بچے سے جا کے کہیں کہ اس دنیا میں ہمارے پاس بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے برجز ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ ہے، وہ کہے گا مجھے ان سے کیا مطلب، میرے لیے یہی ایک امبیلیکل کورڈ کافی ہے، میری جو یہاں پہ حیات ہے 9 مہینے کی گزارنے کے لیے، مجھے ان چیزوں کی کیا پرواہ۔ کیوں؟ چونکہ وہ رحم مادر میں ہے، اس کا اسکوپ اتنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے تم ان چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے جو اس جہان میں ہیں، یہ بھی ایک بڑی رحم مادر ہے۔ معصومین نے بتا تو دیا ہے کہ وہاں پہ کیا ملنے والا ہے، لیکن چونکہ کنسیو نہیں کر سکتا، پرسیو نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے شک ہے، تذبذب کا عالم ہے کہ کیا واقعاً ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا۔ تو انسان موت کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ ڈر اس لیے بھی ہوتا ہے انسان کو، آپ دیکھیں کہ معمولاً اگر کوئی شخص گزر جاتا ہے تو آپ کسی سے کہیے کہ مردے کا جو آج باڈی ہے وہ مسجد میں رکھی جائے گی، 1-2 لوگوں سے کہیں کہ آگے ذرا آپ رک جائیں یہاں پر۔ معمولاً جو لوگ رکتے ہیں وہ تو رک جائیں گے، لیکن ایک عام شخص کے دل میں ایک خوف ہوگا، ڈر ہوگا، ہراس ہوگی۔ حالانکہ اگر آپ پوچھیں دنیا کے کسی بھی شخص سے کہ کیا مردہ کسی طریقے کا نقصان پہنچا سکتا ہے کسی زندے کو، کیا لات مار سکتا ہے، کیا کچھ بول سکتا ہے اس کے لیے، یا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کہاں نہیں، کہاں ایک زندہ تو پہنچا سکتا ہے مردے کو، لیکن مردہ نہیں پہنچا سکتا کسی زندے کو۔ کہا لیکن پھر بھی انسان کے اندر یہ خوف اور ہراس پائی جاتی ہے۔ کہا اس لیے پائی جاتی ہے، اس کو علم تو ہے کہ مردہ کچھ کرے گا نہیں، لیکن یقین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم تو ہوتا ہے، لیکن وہ یقین نہیں رکھتا کہ کاش ایسا بھی ہوگا۔ یہی کمرہ ہے، یہاں پہ ابھی روشنی ہے تو آپ بیٹھے ہیں، یہی کمرہ ہے، اگر آپ تنہا ہوں، یہاں پہ ڈارکنیس ہو جائے، لائٹ بند کر دی جائے تو انسان کے اندر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے، علم ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ جس سے مجھے کوئی ڈر ہو، لیکن یقین کی منزل پہ نہیں ہے انسان، اس لیے اس کو یہ ڈر و خوف رہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، خدا کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب یقین حاصل ہو گیا تو اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اب نماز کیا پڑھنا، اب چونکہ یقین ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اگر کسی کو نماز نہ پڑھنے کی ضرورت تھی تو وہ رسول اکرم کی ذات تھی، جن کے لیے خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے مزمل اگر رات میں نماز کے لیے اٹھیں تو تھوڑی پڑھیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کوئی حرج ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول آخر زمان تک اسی طریقے سے نماز ادا کرتے رہے۔ جب پوچھا کہ اتنی نماز کیوں پڑھی، کہا لم اکن عبدا شکورا، کہ نہیں چاہتے کہ میں بھی خدا کا شکر گزار بندہ بن سکوں، نماز اس لیے ادا کر رہا ہوں۔ ہاں یقین حاصل ہو جائے
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز چھوڑ دے. اگر کسی کو یقین حاصل ہے تو مولانا متقیان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے لو کشف الغطاء مزددت یقیناً، اگر تمام کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو یقین میں میرے اضافہ نہ ہوگا. لیکن مولا کی عبادت دیکھیے، آخر وقت تک مولا عبادت کرتے رہے ہیں. یہ تمام کے تمام وہ اشخاص ہیں. مثال معمولاً یہ دی جاتی ہے کہ انسان اگر کسی چھت پہ جا رہا ہے، اگر سیڑھی کے ذریعے چھت پہ جاتا ہے تو کیا چھت پہ پہنچ کے سیڑھی کو دھکا دے دیتا ہے؟ نہیں دیتا. ایک عاقل باشعور یہ کام نہیں کرے گا. اسی لیے نماز کا بھی یہی تذکرہ ہے کہ یقین حاصل ہو جائے. یقین سے مراد یہاں پہ موت ہے، یقین سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے. صلوات بھیجی محمد وعلی محمد. اور تیسری چیز جس سے انسان کو خوف، جس کی وجہ سے انسان کو موت سے ڈر رہتا ہے، وہ خدا سے دوری کا نام ہے. جب انسان اپنے آپ کو غیر خدا میں مشغول کر لیتا ہے تو یقیناً اس کا دل ان چیزوں سے بھر جاتا ہے. اور یقیناً یہ جسمانی دوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی دوری کا نام ہے کہ جو انسان خود اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بعض ایسی روایات ہیں کہ جس کے اندر ملتا ہے، بلکہ آیات قرآنی ہے جس میں ملتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ خدا کی نعمت کا تم تذکرہ کرتے رہو تاکہ خدا سے دوری نہ ہو سکے. ذکر خدا کو جاری رکھو تاکہ تم خدا سے ملحق رہو، متصل رہو، تم خدا سے رابطہ نہ توڑ لو. کیونکہ نعمت خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے، اس کا ذکر کرنا لازمی ہے. شیخ سعدی نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس آہستہ آہستہ میں سمیٹوں 2-4 منٹ آپ کے اور زحمت تمام. کہ ہر نفسی کے فرومی رود ممد حیات، کہ ہر نفس جو انسان لیتا ہے، برتھ جو انسان لیتا ہے، جب وہ اس کے ہر ایک کے 2 حصے ہیں، ایک دفعہ وہ انہیل کرتا ہے، ایک دفعہ وہ ایکسہیل کرتا ہے. کہ ہر نفسی کے فرومی رود ممد حیات ہے. جیسے ہی وہ نفس جاتا ہے تو اس کی حیات کو تمدید ملتی ہے. وقتی کے برمی آیت مفرح ذات، جب یہ ایکسہیل کرتا ہے، یہ باہر آتی ہے ہوا، تو اس کے لیے ایک خوشخبری لاتی ہے، مفرح کر دیتی ہے اس کو. امیجن کیجیے آپ نے سانس لی اور وہیں پھنس گئی، باہر نہ آ پڑی. لیکن جب اندر جاتی ہے تو حیات کو تمدید ملتی ہے، اور جب باہر آتی ہے تو یقین خوشی اور مسرت انسان کے منہ پہ لاتی ہے. کہا یہ 2 عمل ہیں اس ایک عمل کے، دونوں حصہ ہیں کہ جو انسان انجام دیتے ہوئے سوچتا بھی نہیں ہے. کیا کوئی سوچتا ہے سانس لینے میں کہ کتنی دفعہ سانس لیتا ہے؟ ہم ایک وہ عمل جو غیر اختیاری طور پہ انجام دیتے ہیں، اس کے اندر بھی 2 عنصر پائے جاتے ہیں. کہ ہر عنصر خداوند متعال کے لیے کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت کا باعث ہے. ہر نعمت کا انسان کو شکر ادا کرنا ہے، اور ہر نعمت کا جب انسان شکر ادا کرے تو جاؤ گنو کتنی نعمتیں خداوند متعال کی ہو گئیں. ہر ایک سانس کے اندر خدا کی 2 نعمتیں ہیں. ہر نعمت کا ایک بار تو کم از کم شکر ادا کرنا ہے. ارے کس نعمت کو خداوند متعال کی تم اس کا شکر ادا کرو گے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گننا بھی چاہو گے خدا کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. بہرحال میں چاہتا تھا تھوڑا بہت اور آپ کے سامنے باپ اور والد کے حوالے سے تذکرہ کرتا چلوں کہ والد کی کیا اہمیت ہے. لیکن یہیں پہ اختتام کرتے ہوئے، چونکہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، اسی نعمت کے تذکرے سے متصل کرتے ہوئے کہ بہرحال ماں باپ بھی خداوند متعال نے جو انسان کو دیے ہیں، یہ بھی نعمت خداوند متعال ہے. اور اس شخص کو اندازہ ہوتا ہے اس نعمت کا جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. اس سے پوچھئے کہ جو یتیم ہے کہ باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے. اس سے پوچھئے جو کہ اپنی ماں کو کھو بیٹھا ہو کہ ماں کا سایہ کیا ہوتا ہے. ایک شخص جس نے اپنی ماں کی خوب خدمت کی، یہاں تک کہ بڑھاپے میں ان کو کھلاتا تھا، ان کے سارے کام انجام دیتا تھا، یہاں تک کہ اپنے پشت پہ سوار کر کے ماں کو حج کروایا.
آتا ہے رسول کے پاس اور کہتا ہے کہ کیا رسول اللہ میں نے حق ادا کیا؟ رسول کہتے ہیں تم نے اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہ کیا جب تم اس کی رحم مادر میں تھے، جب تم اس کی رحم میں تھے تم نے اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہ کیا۔ کہا فرق صرف اتنا ہے تم اس کو کھلاتے ہو، وہ تمہیں کھلاتی تھی، وہ اپنے جگر سے تمہیں کھلاتی تھی، تم تو بہرحال دوسری چیزیں خرید کے کھلاتے ہو۔ تم نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، وہ بھی تمہارے اوپر سایہ رکھتی تھی۔ تم اس کو سردی اور گرمی سے بچاتے ہو، وہ بھی تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتی تھی۔ تم اس کو کمر پہ لاد کے حج کرانے لے گئے، بوجھ اس کا کچھ عرصے کے لیے اٹھایا، 9 ماہ تک اس نے تمہارا بوجھ برداشت کیا۔ فرق صرف اتنا ہے جب تم یہ کام انجام دیتے ہو تو تم یہ سوچ رہے ہوتے کہ خدا کب تک یہ کرتا رہوں گا، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کب یہ جائے گی، کہتا نہیں ہے انسان لیکن خدا کب تک میں کرتا رہوں گا، گویا تم اس کے جانے کا سوچ رہے ہوتے ہو، لیکن جب وہ یہ کام انجام دے رہی ہوتی تھی وہ یہ سوچی تھی خداوند متعال اس کو اور طویل عمر دے، اس کو اور لمبی عمر دے تاکہ یہ جتنا جی سکے میری عمر بھی اس کو لگ جائے۔ یہ فرق تھا تمہارے اور اس کے فعل کے درمیان، اعمال ایک ہی ہیں لیکن سوچنے کا طریقہ الگ ہے، اسی لیے تم نے اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہ کیا۔ باپ کی جب بات آتی ہے، مولا نے جب دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ سے ہتک اور اس کی جو ہے ڈسرسپیکٹ میں آگے چل رہا ہے تو مولا روکتے ہیں، ایک حدیث اس وقت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 چیزوں سے باز آ جاؤ۔ ایک وہ چیز ہے اپنے باپ کے حوالے سے، کہتے ہیں لا تجلس امامہ، لا تمشی امامہ، اس کے آگے مت چلنا، ولا تجلس قبلہ، اس سے پہلے کہیں نہ بیٹھنا، ولا تسمی باسمہ، اس کو اس کے نام سے نہ پکارنا۔ کہا یہ 3 چیزیں میری طرف سے تمہارے لیے گزارش ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے باپ سے ڈسرسپیکٹ کی خاطر 3 قدم، وہ شخص جو آگے چل رہا تھا، امام یہ کہتے ہیں صرف ان 3 قدموں کی وجہ سے خداوند متعال نے اس کی زندگی سے 30 سال کم کر دیے۔ یہ ہے مقام باپ کا، وہ ہے مقام ماں کا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسے باپ کا تذکرہ کروں کہ جب وہ شب آتی ہے، جب مولا متقیان محراب میں ہیں اور ضربت لگتی ہے مولا کے سر مبارک کے اوپر، خون جاری ہوتا ہے یہاں تک کہ محاسن رنگین ہو جاتی ہے، اس سمے جب امام حسن بڑھ کے مولا کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو امام یہ کہتے ہیں کہ بیٹا حسن نماز پڑھو۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، باپ کو لے کر حسن جا رہے ہیں، اور جیسے ہی کچھ آنسو باپ کے رخسار کے اوپر ٹپکے تو امام علی مولا متقیان کہتے ہیں اپنے فرزند سے، ارے بیٹا حسن کس لیے گریا کر رہے ہو؟ اگر تم وہ دیکھ سکتے کہ جو ہستیاں میرے استقبال کے لیے آئی ہیں تو یقیناً تم گریا نہ کرتے۔ بس امام نے کہا بابا آپ کے فراق میں کیسے جئیں گے، اس لیے گریا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ امام حسین کے آنسو ٹپکے تو امام حسین کو مولا نے روکا، کہا اے بیٹا حسین کس لیے گریا کر رہے ہو؟ بیٹا حسین تم تو ان مراحل سے گزرو گے کہ جس میں جتنا گریا کیا جائے کم ہے، لیکن ابھی میرے سامنے وہ ہستیاں موجود ہیں، اگر تم ان کا مشاہدہ کرتے تو یقیناً تمہیں کوئی گریا نہ ہوتا۔ امام نے فوراً اپنے دونوں فرزندوں کو روکا، گھر سے قریب پہنچ رہے تھے تو کیا ہوا، مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ بس یہاں رک جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ سیدانیوں کے گریے کی آواز کسی نامحرم کے کان تک پہنچے۔ مولا گھر میں آتے ہیں، گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے مصلے پہ لے جاؤ، عبادت گاہ میں لے جاؤ۔ عبادت گاہ میں لے جایا جاتا ہے، زینب اور ام کلثوم آتی ہیں، ایک دفعہ بابا کو دیکھ کے گریا شروع کرتی ہیں۔ امام نے امام حسن کو روکا تھا اور امام حسین کو روکا تھا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے
زینب اور ام کلثوم کو گریے سے نہ روکا؟ میں کہوں گا مولا ارے حسن اور حسین کو کیوں روکا تھا، زینب اور ام کلثوم کو کیوں نہیں روکتے؟ شاید مولا جواب دیں اس لیے کہ بیٹیوں کا دل نرم ہوتا ہے اور باپ کی یہ حالت دیکھ کے دل برداشتہ ہو گئی ہوں گی اس لیے گریہ کر رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے شاید امام تیار کر رہے ہیں زینب کو اور ام کلثوم کو کہ وہ وقت بھی تم پر آنے والا ہے جب تمہیں گریہ کرنا پڑے گا۔ کہا بیٹا سر سے چادر چھنے گی تو گریہ ہوگا۔ کہا بابا کیسا وقت بھی آئے گا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا مجال کوئی ان کے سر سے چادر چھین سکے؟ امام کہتے ہیں، زینب کہتی ہیں روز عاشور جب خیموں میں آگ لگائی جانے لگی، چادریں چھننے لگی، ایک وقت زبان پہ آیا لقد صدق رسول امیر المؤمنین نے صحیح فرمایا تھا کہ آج ہمارے سروں سے چادریں چھن رہی ہیں۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری سے عبادت قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی ظلم میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم ذکر عباس ابن سید جعفر کی روح کو بستار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔